अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो है प्ले एडिपस रेक्स उसके करैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि इस प्ले के अंदर जो सोफोक्लस ने जो जो करैक्टर यूज़ किए हैं, उन जिन जिन करैक्टर्स का रोल है वो कौन है और उन्होंने इस प्ले में जो है किस करैक्टर का रोल सर अंजाम दिया है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी हमने कंप्लीट जो है एडिपस रेक्स की समरी मुकम्मल उर्दू स्लाइड्स के साथ इसी प्ले लिस्ट में अपलोड कर रखी है। आप उससे भी मदद ले सकते हैं। उसके अलावा इसकी थीम्स की एक अलग से वीडियो मौजूद है, उससे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और ये तीनों वीडियो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो, जिसमें आज हम एडिपस रेक्स के करैक्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो करैक्टर आता है वो आता है एडिपस का। एडिपस थीब्स का बादशाह है। थीब्स एक जगह का नाम है जिस पे जिसके अंदर ये पूरा जो प्ले है वो सेट किया गया है। वो थीब्स का शहर है। ओडिपस उसका बादशाह है जिसकी शादी जोकोस्टा से हुई है। ड्रामे के आगाज़ में उसे पता ही नहीं चलता कि उसने अपने वालिद का कत्ल किया है और अपनी माँ के साथ सो गया है, यानी उसने अपनी माँ से शादी कर ली है। जल्द ही उसे पता चल जाता है कि वो खुद ही वही था जिसने अपनी बादशाही को इस कदर खौफनाक खतरे में डाल दिया है, और वो ब्रूज का इस्तेमाल करके ख़ुद को अंधा कर देता है। वो लंगड़ा कर चलता है। उसके टखनों में छेद होने से या छेद बनने से ज़ख़म है, जो कि उसके वालिदैन ने बचपन में उसके टखने पर बनाया था, जिसकी वजह से उसे यानी एडिपस को बेनकाब किया गया। इस ज़ख़म से उसके कान में उसके नाम की बाज़ गश्त होती है, जिसका तर्जुमा तकरीबन सूजे हुए पैर वाला के तौर पर किया जाता है। तो स्टूडेंट जो है एडिपस, ये मेन एक करैक्टर है इस एडिपस रेक्स प्ले का। तो एडिपस जो है एक बादशाह का बेटा होता है, और बादशाह को जो है इल्म नजूम बताने वाले कहते हैं कि आपका एक बेटा होगा और वो आपको मार देगा और आपकी बीवी से यानी अपनी ही माँ से शादी कर लेगा। तो इसके डर से जो है जो वो बादशाह होता है वो, और जोकास्टा जो उसकी मलका होती है, वो अपना जब उनका बेटा पैदा होता है तो उसके पाँव में छेद करके उसको पहाड़ी पर फेंकने के लिए एक मुलाजिम को दे देते हैं, ताकि वो उससे छुटकारा हासिल करें और जो नजूमियों की पेशनगोई है वो सच साबित ना हो। तो इसमें ये सारा उसका जो करैक्टर स्केच बताया गया है वो ये है। बाकी जो डिटेल है वो आप समरी में सुन सकते हैं, बिल्कुल उसमें मुकम्मल डिटेल मैंने बताई है। उसके बाद जो है वो करैक्टर आता है जोकास्टा का। जोकास्टा ओडिपस की अहलिया, बीवी और वालदा है और थीब्स की मलका है। एडिपस से शादी करने से पहले उसकी शादी लियोस से हुई थी। उसने खेल के इख्तिताम पर खुदकुशी कर ली थी, ये सोच कर कि शायद इस जुर्म में कि उसने एडिपस को बचपन में ही मरने के लिए छोड़ दिया था, इस तरह उसने एक पूरे ख़ानदान को एक अंधोनाक अंजाम की तरफ गामज़न कर दिया था। जुगस्टा और लियोस जो होते हैं वो थीब्स के बादशाह होते हैं। फिर जो है लियोस उसको उसका कत्ल हो जाता है और जोकस्टा जो है एडिपस से शादी कर लेती है। लेकिन जोकस्टा को ना तो पता होता है कि एडिपस उसका बेटा है, ना ही एडिपस को पता होता है कि जोकस्टा उसकी माँ है। तो ये एक ट्रेजिक प्ले है और सोफोक्लस ने इसे एक बड़ी तरतीब के साथ सेट किया है। और फिर ये है कि खेल के अख्ताम यानी प्ले के एंड पे जो है जो कोस्टा वो ख़ुदकुशी कर लेती है। क्योंकि
اس کو اپنے گناہوں کی سزا خود ہی مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے چھوٹے بچے کو مرنے کے لیے پھینکوا دیا تھا، یعنی کہ ایڈیپس کو پھینکوا دیا تھا کہ وہ مر جائے اور جو پیشن گوئی ہے وہ سچ ثابت نہ ہو۔ ٹائریسس ایک نابینا نبی یعنی علم نجوم والا ہے، نجومی آپ کہہ لیں، جو ایڈیپس کے والدین کے بارے میں حقیقت جانتا ہے۔ ایڈیپس اس سے لیوس کا قاتل ڈھونڈنے کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن جب وہ یعنی ایڈیپس غیظ و غضب غصہ میں آتا ہے تو ٹائریسس دعویٰ کرتا ہے کہ ایڈیپس خود ہی قاتل ہے۔ تاہم ٹائریسس کے الفاظ بالآخر سچ ثابت ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خداؤں کے لیے مخاطب کے طور پر کام کرتا ہے اور انسان کی توقعات اور امیدوں سے کہیں زیادہ بھروسہ کرنے والا ایک پیشن گو ہے۔ کلاسیکی ادب میں ٹائریسس کو اکثر مرد یا عورت کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے، یعنی ٹائریسیس جو ہے وہ ایک علم نجوم بتانے والا شخص ہے، جو کہ ایک طرح کے ان کے عقیدے کے مطابق جو دیوتا ہوتے ہیں ان کے قریب مانا جاتا ہے، اس طرح کے کریکٹر کو کہ وہ جو ہے خداؤں کے قریب ہوتا ہے اور جو دیوتا ہوتے ہیں ان کے قریب ہوتا ہے، اور وہ جو بات کہتا ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے یا علم نجوم کا اسے پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ اسے ایک پیشن گو کے طور پر لے لیں کہ وہ ایک پیشن گو ہے، یعنی نجوم کا علم بتانے والا۔ اس کے بعد جو ہے اگلا کریکٹر آتا ہے کریون کا۔ کریون جوکاسٹا کا بھائی ہے، جو تھیبس کی دولت کا 1/3 حصہ ایڈیپس اور جوکاسٹا کے ساتھ بانٹتا ہے، یعنی جوکاسٹا کا جو بھائی ہے کریون وہ ایڈیپس کا بہنوئی ہے، اور جو ہے وہ ان کی مال و دولت میں ان کا حصہ دار بھی ہے۔ وہ اپولو کے اوریکل کا متقی پیروکار ہے۔ اپولو ایک مندر ہے جس کا وہ پیروکار ہے، یعنی وہاں کے دیوتا جو ہیں ان کا وہ مرید ہے اور انہی کا ماننے والا ہے۔ اور جیسے ہی یہ پلے سٹارٹ ہوتا ہے یا اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے، وہ اوریکل سے اس کے خبر کے ساتھ لوٹتا ہے کہ لیوس کا قاتل ضرور مل جائے گا۔ وہ ایڈیپس کا وفادار دوست ہے۔ جب ایڈیپس اس کے خلاف ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ تب بھی ایڈیپس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتا ہے اور مہربان رہتا ہے۔ ایڈیپس کے جلا وطنی کے بعد وہ تھیبس کو سنبھالتا ہے۔ کریون جو ہے وہ بیسیکلی ایک اچھا انسان ہے اور وہ جوکاسٹا کا بھائی ہے۔ تو ایڈیپس اس پہ بہتان لگاتا ہے کہ اس نے جو ہے اپولو سے جو میسنجر آیا تھا اس کے ساتھ مل کے اس نے یہ ڈرامہ رچایا ہے کہ اوڈیپس ہی اپنے باپ یعنی لیوس کا قاتل ہے، تو کیونکہ وہ ساری دولت ہتھیانا چاہتا ہے تو اس وجہ سے اس نے ایڈیپس نے کریون پہ یہ الزام لگایا، لیکن کریون پھر بھی اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتا ہے، اور آخر میں جب ایڈیپس جلا وطن ہو جاتا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے تو جو ہے تھیبس کو سنبھالتا ہے وہ کریون ہی سنبھالتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا کریکٹر ہے وہ ہے دا میسنجر فرام کورنتھ۔ اچھا، کورنتھ سے قاصد ایڈیپس کو یہ بتانے کے لیے پہنچتا ہے کہ اس کا والد پولیبس فوت ہو گیا ہے، یعنی کورنتھ جو ہوتا ہے وہ بیسک ہوم ٹاؤن ہوتا ہے ایڈیپس کا، جہاں ایڈیپس پلا بڑا ہوتا ہے، جہاں اس چرواہے نے ایڈیپس کو اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، جو کہ اس کا منہ بھولا باپ ہوتا ہے چرواہا۔ تو یہ اس کا ایڈیپس کا آبائی سمجھ لیں کہ ایک شہر ہے، اور اس میں سے ایک جو میسنجر آتا ہے، قاصد آتا ہے، اس کا بھی ایک ادھر کریکٹر اس پلے میں شامل ہے۔ وہ آ کے بتاتا ہے کہ پولیبس جو اس کا منہ بھولا باپ تھا ایڈیپس کا وہ فوت ہو گیا، اور یہ کہ کورنتھ کی عوام کی خواہش ہے کہ ایڈیپس ان کا نیا بادشاہ بن جائے،
کہ یعنی ایڈیپس اس شہر کا بادشاہ بن جائے، اور ایڈیپس پر یہ بات بھی ظاہر کرتا ہے کہ پولیبس اور میروپ اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بہت پہلے تھیبس کی ایک اجنبی شخص نے اسے کورنوت کے بادشاہ اور ملکہ کو تحفے کے طور پر ایک بچہ دیا تھا۔ یہ بچہ یقیناً اوڈیپس تھا، جو خود بڑا ہو کر بادشاہ بن گیا تھا۔ تب قاصد سامعین کو ڈرامائی طور پر ستم ظریفی کا پہلا اصل اشارہ فراہم کرتا ہے، جو تجویز کرتا ہے کہ ٹائریسس کے الفاظ سچ تھے، یعنی ٹائریسس نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ ایڈیپس اپنے باپ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کر لے گا، وہ الفاظ سچ ثابت ہوتے نظر آتے ہیں جب یہ میسنجر آ کے خبر سناتا ہے۔ اس کے بعد ہرٹزمین ہے۔ ہرٹزمین لیوسز اور جوگاسٹا کا حکم ملنے پر ہی ان کا بچہ قاصد کو دیتا ہے۔ یہ وہی آدمی ہے جس نے لیوسز کی موت کا مشاہدہ کیا تھا۔ جب وہ تھیبس لوٹ کر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جس شخص نے لیوسز کو مارا تھا وہ نیا بادشاہ بن گیا ہے، تو وہ ڈر کے مارے شہر سے فرار ہو جاتا ہے۔ اپنے حقیقی والدین کی شناخت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اوڈیپس اس کو یعنی ہرٹزمین کو ڈھونڈنے کے لیے کسی کو بھیجتا ہے۔ تب اسے یعنی ہرٹزمین کو میسنجر قاصد سے اس کے سنگین جرم کے بارے میں معلومات ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ انکشاف کرتا ہے کہ اس نے میسنجر کو جو بچہ دیا تھا وہ لیوس اور جوکاسٹا کا بیٹا تھا۔ یہ بات اس پہیلی میں ایک اور ٹکڑے یا بات میں اضافہ کر دیتی ہے جو ایڈیپس کو اس کی سلطنت کے لیے تعاون قرار دیتی ہے، کہتی ہے مطلب کہ ہرٹزمین وہ کریکٹر ہے جس نے لیوس کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس نے دیکھا تھا کہ ایڈیپس لیوس کا قتل کرتا ہے، اور بعد میں ایڈیپس ہی اس ملک کا جو ہے بادشاہ بن جاتا ہے جوکاسٹا کے ساتھ شادی کر کے۔ تو یہ وہ واحد گواہ ہوتا ہے جس نے سارا جو سین ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، اور پھر ایڈیپس اس کو زبردستی محل میں بلاتا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کرتا ہے، جس پر وہ بتا دیتا ہے۔ سیکنڈ میسنجر ایک اور اس میں کریکٹر ہے، اور جو ہے دوسرا میسنجر ایڈیپس اور جکاسٹا کا خادم ہے، جو کہ ایڈیپس اور کورس کو جکاسٹا کی خودکشی کی خبر دیتا ہے۔ یعنی کہ سٹیج پر ایک اور جو ہے قاصد یا خبر دینے والا ظاہر ہوتا ہے جب جکاسٹا خودکشی کر لیتی ہے، تو وہ آ کے بتاتا ہے کہ جکاسٹا نے ہے وہ خودکشی کر لی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلا کریکٹر جو ہے جو آئزمین اور اینٹیگون کا ہے، یہ دونوں ایڈیپس کی جوان بیٹیاں ہیں جنہیں کھیل کے اختتام پر باہر لے جانے کی کوشش کی گئی ہوتی ہے۔ ایڈیپس اس حقیقت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی بیٹیوں کو کبھی ایسی ملعون نسب والے شوہر نہ ملیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ ان کو کبھی بھی ان کے باپ کی طرح کا شوہر نہ ملے، اور کریون سے اس کی دیکھ بھال کی التجا کرتا ہے۔ اینٹیگون کولونس میں ایڈیپس یعنی اپنے والدین کی رہنما بن جاتی ہے، یعنی یہ دونوں اس کی بیٹیاں ہیں، اور ان کا جو ہے سین ہمیں آخر میں بالکل اینڈ والے سین میں یہ دونوں ظاہر ہوتی ہیں یا ان کا ذکر کیا گیا جب ایڈیپس شہر چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے اور کریون کو کہتا ہے کہ وہ اس کی بیٹیوں کا دھیان رکھے۔ اس کے بعد دا کورس آف تھیبز ایلڈرز، یہ ایک اور کریکٹر ہے۔ یہ ایک مردوں کا ایک گروہ ہے جو ڈرامے میں جذباتی آوازیں نکالنے والے آلات کے طور پر نمایاں کام کرتے ہیں اور اہم فلسفیانہ سوالات پوچھتے ہوئے کہانی کی پیش رفتیوں کا عکاسی کرتے ہیں۔ کورس ایک فرد کی حیثیت سے بولتا ہے، لیکن کبھی کبھار تمام کورس کے ممبران ایک ہی فرد کی جگہ بول دیتے ہیں۔ انہیں کسی حد تک میٹا تھیریٹیکل سمجھا جا سکتا ہے، جو کھیل کی حدود میں رہ کر کام کرتے ہیں، جبکہ کبھی کبھار وہ کہانی کی حدود سے باہر ہو کر بھی بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ آپ کہہ لیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آنے والے سین کے بارے میں جو ہے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اگلا سین
آنے والا ہے تو اگلا سین کس کا ہوگا، یہ یعنی اوور ویو آپ سمجھ لیں کہ ایک ہلکا سا دیتے ہیں، اور آوازیں وغیرہ مختلف جو بیک گراؤنڈ ہوتی ہیں وہ نکالتے رہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ سارے تقریباً اس کے مین کریکٹر تھے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے مائنر کریکٹرز ہیں جو کہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ تو اگر کریکٹرز پہ سوال آ جائے تو یہ سارے کریکٹر آپ نے جو ہے وہ لکھ دینے ہیں جواب میں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سارے کریکٹر کا اوور ویو معلوم ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے آپ اس کی سمری دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے سارا پلے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو ہم نے کوشش کی ہے ہمیشہ کی طرح کہ آپ کو ایک مکمل اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ اسکرین پہ بھی دکھائی ہے ٹائپنگ کر کے کہ آپ اس کو آسانی سے نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ تو اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔